अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपने जन्नत के पत्ते नॉवल का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसकी एपिसोड 5 है। ओके, तो अब हम इसका आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार में हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बेवकदा आना हुआ तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तरीक राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नाब उसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी, वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने से आता देखकर ठटक कर रुकी। हया तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। बूढ़े स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े से जाते देखने लगी। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर सर झटक अंदर की तरफ जाते आबनूसी दरवाजे की जानब बढ़ गई। हया तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। तारीक रात, वीरान समुंदर, पुरस्रार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। रात की फेरी कितने बजे आएगी? उसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी, और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स इसे ज़बानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तान टूरिस्ट, इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट उसके सामने किया। यस यस आई एम। मैं फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर हैं? फर्ज जज्बात से उसकी आंखें डुबडुबा गई थी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वो इसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों में थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दुरुस्ती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई। लब बिंच के एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानब आया। किधर थी तुम? इसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवकदा ने तुम्हें उसके पीछे भागते देखा। अकल नाम की चीज़ है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम उसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं उसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, स्पांजी का कार्ड था, बाद में परेशान होती। और जो परेशानी हमें हुई, हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो इसके चलाने के बायस रुक गई थी। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। बेहद होती है गैर जिम्मेदारी की। ऑफिसर की तरफ पलट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। इसे पता था कि वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर्ष अंधेरा छाया था। आने उसने जंगली फूलों की टोकरी लाबी में रखे स्टैंड पे धरी। सोफे पे वो मुअम्मर खातून इसी तरह बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आने, कैसे हो? अब्दुल्ला। उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रिप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मुअम्मर खातून के बढ़ाए गए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटुए में रखने लगी। बिजली वाला पुल ठीक हुआ? वो बटुआ बंद करते हुए इन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम कर तो रहे हैं। काम भी था और आने ने इसे पैसे भी दिया। आयशे गुल, तुमने देखा वो सुबह कुरान पढ़ने कब से नहीं आया? रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची नाक सिकोड़ती कह रही थी। अपने पर्स को खंगालती आयशे ने पलटकर खफगी से इसे देखा। ओ, बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूं जिक्र नहीं करते। और ये वो लड़की थी ना, चंद लम्हे मोम की तरह पिघल गए, गिर गिर गए। इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो खुद ही निपटाएगा। उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, साफ इनकार। अब्दुर्रहमान चला गया? हाँ, आज सुबह की फ़्लाइट थी ना। वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2 से 3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है। वो उदासी से मुस्कुरा कर बोली। आने, तुम्हें पता है आयशे मुझसे नाराज़ है। बहारे अपने नन्हे से जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के साथ खड़ी आयशे को देखा, क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे ये असर हुआ कि आज ये बाज़ार में ऐन सड़क के वसत में खड़ी अपना पोंचू कहीं गिराकर स्याहों के कैमरों में तस्वीरें बना रही थी। अरे तुम इसे सजा दो ना, नाराज़ ना हो। समझा दो ना, नाराज़ ना हो। किस किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है इसके माँ बाप को समझाऊं। इसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं। आप कहती हैं बहारे को समझाऊं। बहारे कहती है खुद को समझाऊं। और अब्दुर्रहमान कहता है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके बाहर निकालने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है?
کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے میز پر اس پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونے لگی تھی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب کچھ ہی کرنا سیکھ جائے۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہ سکیں۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے۔ استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹپولس کھلا رہی تھی۔ میلو کینیڈ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں؟ اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی نہیں کرنی ہے۔ ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے۔ یہ تو اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، میں درس دے رہی تھی، ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لیں، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے ہجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار حرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف اور حضرت ابوبکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو ترک آتی ہے؟ ترک نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ میلاد ختم ہوا تو ہالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو ہالے نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اب انہیں ٹاپ کپی پیلس جانا تھا۔ وہ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسن اسکوائر پہ بس سے اتریں تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی۔ پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تیز چل رہی تھیں۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکیں۔ حیا تو اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹریپ گزار کر دائیں پہلو سے پرس لٹک رہا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے وہ چار افراد آ جا رہے تھے۔ ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا، جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے، وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر۔ دونوں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا کہ دونوں جوگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک تھی۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی سختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پر پٹک کر رکھی تختی۔ اس پہ لکھا تھا، آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا،
پھر حیا وہیں چوکٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی۔ ہم ٹاپ کپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسن سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھڑا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے پھر کوئی ٹاپ کپی کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور سمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا، جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں، تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اس کا اتار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ فون والا ہاتھ اس نے کمر کے پیچھے کر لیا۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ والیٹ پلٹ کر موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپے میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آن پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتا شانے اچکا کر بولا۔ میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توف ہی ہے، جیسے تقسیم یا ٹاکسم بنا دو۔ ٹاپ کپی پیلس 4 سال تک سلاطین کا محل رہا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چندیاں دینے والی قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی۔ پولین آف ہولی مینٹل کے حصے میں اپنی مطربات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دفتن ایک جگہ رکی اور شوکیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ کیپشن سامنے ہی لگا تھا، "اے اسٹاف آف موسیٰ"۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی سکیڑ کر پڑتی آنکھیں پوری کھل گئیں، لب بھی نیم باں ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو قریباً دبوچ کر اسے ادھر لائے۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگیں۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھیں۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھیں۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا، مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہان، یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دھرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہیں۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں کے ریلیکس بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اصلی ہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔
ٹاپ کی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے؟ اور فکر نہ کریں، ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ سیکیورٹی لاک کوئی پاس ورڈ ہوتا تو میں کھولنے کی ضرور کوشش کرتی، مگر آپ نے تو فنگر پرنٹ انٹری لگا رکھی ہے۔ ڈی جے کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ ٹاپ کپی کے ساتھ ہی ایک ریسٹورنٹ سے جہان نے ان کو بہت اچھا سا کھانا کھلایا، ترکی کا اب تک کا بہترین کھانا، اور کھانے کے دوران ہی خدیجہ سر درد شکایت کرنے لگی۔ جب تک کھانا ختم ہوا وہ بہت پسمردہ سی لگنے لگی تھی، اس کا سر ایک دم ہی زور سے پھٹنے لگا۔ میرا خیال ہے میں واپس روم جا کر ریسٹ کروں، تم لوگ اکیلے گھومو پھرو۔ اس کی طبیعت واقعی خراب لگ رہی تھی، سو انہوں نے اسے جانے دیا۔ وہ چلی گئی تو وہ دونوں ٹاپ کپی پیلس کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ مرمر کے چمکتے فرش والا برآمدہ تھا۔ تھک گئے ہو؟ دونوں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے چبوترے کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب حیا نے پوچھا، اسے جہان ذرا تھکا تھکا لگا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ذرا سا بخار ہے شاید۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیکٹ کی جیب سے گولیوں کی ڈبی نکالی، ڈھکن کھول کر ڈبی ہتھیلی پہ الٹی، 2 گولیاں الگ کیں اور ڈبی بند کرتے ہوئے دونوں گولیاں منہ میں ڈالیں، پھر نکل گیا۔ میرے پاس پانی تھا۔ وہ اپنا پرس کھولنے لگی، لیکن تب وہ نکل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ تشویش سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ صبح ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے اسے یوں ہی جہان کی آواز دھیمی لگی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ اب شاید اس کا بخار شدید ہو گیا تھا، کیونکہ چہرے پہ اثرات آنے لگے تھے۔ بس میں نے دیکھ لیا سمندر، اب واپس چلتے ہیں، تمہیں گھر جا کر ریسٹ کرنی چاہیے۔ گھر جاتے جاتے گھنٹہ لگ جائے گا، میں نے ابھی دوائی لی ہے، اس کا اثر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، ابھی یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے تکان سے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی سے بیت گئے، ان چبوتروں پہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت میں سیاح بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر یہاں لیٹ جاؤں؟ تم اکیلی بور تو نہیں ہوگی؟ ابھی میں واپس نہیں جانا چاہتا، میری لینڈ لیڈی شاید آ جائے جھگڑا کرنے، میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں نہیں، تم لیٹ جاؤ، یہ شال لے لو۔ اس نے بیگ سے شال نکال کر اسے تھمائی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا بہت تیز تھی۔ یہ شال اور ڈی جے بطور پکنک میٹ کے استعمال کرتی تھیں۔ تھینکس۔ وہ ستون کے ساتھ فرش پہ لیٹ گیا۔ وہ اس سے ایک زینہ نیچے آ بیٹھی تھی، ہر چند لمحے بعد گردن موڑ کر اوپر جہان کو دیکھ لیتی۔ وہ سو چکا تھا، سمندر کی لہروں کا شور وہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ وہ اپنا ترکی والا موبائل نکال کر یوں ہی ان باکس نیچے کرنے لگی۔ وہاں چند دن پہلے کا ایک SMS ابھی تک پڑا تھا، اس نے جواب نہیں دیا تھا، اور کئی دفعہ پڑھ چکی تھی، لینے کے باوجود منایا نہیں تھا۔ وہ بے وقت ادا سے واپسی کے اگلے روز انڈیا کے ایک غیر شناسا موبائل نمبر سے آیا تھا۔ مجھے آپ کے جواب سے خوشی نہیں ہوئی، مگر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ آج کے بعد آپ سے کبھی رابطہ نہیں کروں گا۔ جو تکلیف میں نے آپ کو پہنچائی اس کے بدلے میں اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یہ آپ کی بڑائی ہوگی۔ اور اگر کبھی آپ کو استنبول میں کوئی مسئلہ ہو، سرکاری کام ہو یا غیر سرکاری کام، قانونی غیر قانونی، صرف مجھے ایک SMS کر دیجیے گا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ARP۔ اس پیغام کے بعد اس شخص نے واقعتاً کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب استنبول میں بہت آزادی سے، بہت مطمئن دل و دماغ کے ساتھ گھومتی تھی۔ اسے پہلے کی نسبت اب ARP سے ڈر نہیں لگتا تھا، مگر اس وقت وہ پیغام دوبارہ پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال کوندنے کی طرح لپکا۔ اس نے پلٹ کر احتیاط سے جہان کو دیکھا، وہ آنکھوں پہ بازو رکھے سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ خوب غور و فکر کر کے کچھ ایسا لکھ کر بھیجے گی وہ بھڑکے بھی نہیں اور وہ بار بار اس کا پیچھا بھی نہ کرے۔ سو اچانک سے ایک عجیب سا خیال آیا۔ جہان کو صرف بخار نہیں تھا، وہ پریشان بھی تھا۔ اسے وہ بے وقت ادا لے ٹرپ کے مقابلے میں ذرا کمزور لگا تھا۔ گردش معاش کے جھمیلوں میں پھنسے اس انسان کی وہ ایک مدد کر سکتی تھی تو اس میں آخر حرج ہی کیا تھا۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع نظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ اب وہ خاموش سی بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش لگا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہیں انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے مندیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو۔ اس نے فون اٹھایا۔ زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔
ایک کام تھا۔ وہ احتیاط سے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیاتی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے قول کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے، استقلال اسٹریٹ، برگر کنگ، اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئیں۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اس سال 2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا جہان سکندر۔ وہ ہلکائی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر تنگ نہ کرے؟ جی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا۔ کافی دیر وہیں سکون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ کر چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی کال، میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چلاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں؟ وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھیں۔ مگر وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا۔ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں قہقہ گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے سے، شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جب وہ مشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے وقت سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ وہ گہری نیند میں تھی، سیاہ گپ اندھیرے میں، جب اور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا۔ اندھیرے میں دراز پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہو گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہیں تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولیں تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈرم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہے تھے۔ وہ چنگاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں طرف گھمایا، کوہنی کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ 2 مسڈ کالز۔ اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندی آئیں۔ تایا فرقان موبائل، ساتھ بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یہاں 1 بجا تھا، پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوم کر نکالنا بھول گیا ہو۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں، ابا، رحیل سب ٹھیک تو تھے نا؟ اس نے کمبل پھینک کر اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر، کھلا کرتا لمبا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کی طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی کے آنے کے بعد بیلنس نہیں ڈلوایا تھا۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ ڈی جے نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔
نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترکی میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کانپ گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پر بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا ابا، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبی لنک کا کوئی نمبر ہے؟ نہیں تایا ابا، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا تو ارم فرقان اسفر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کسی گہیں گھر سے باہر نکلی ہو۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کے لیے اپنے گھروں پہ وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی تھی۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریداری چارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ تو کیا میں آپ کو ایسی یاد نہیں کر سکتی؟ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ حیرت تو ہوگی نا؟ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا؟ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اور لگتا ہے آج کل آپ سائمہ ایک ہی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ تایا فرقان کی طرف بھی یہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا، آپ جا کر ان کو کہیے گا مت۔ لو، میں کہوں گی؟ میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ اتفاقاً خفا ہوئیں۔ پھر اس نے اپنی ماں کو رات والی ساری بات دہرا دی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہیں، پھر ایک دم یاد آیا کہ پولیس میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی تو طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں زاد سے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ اسکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے۔ جہان کو بھیج دو، میں نے کہا۔ تو اچھا ہے، ساتھ حیا بھی آ جائے گی۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اچھا، وہ انتہائی غیر رومانٹک ہے ماں۔ بیٹا کہاں ماننے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے؟ اس نے جھٹ جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس ٹیبل پر رکھے۔ ہیوک پھر بیوک ادا۔ اس روز شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی۔ کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اس کا ٹپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا۔ ہیوک ادا، پھر بیوک ادا اور پھر بیک ادا۔ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ خالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی، اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیوک ادا۔ میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹک کرنے لگی۔ کیوں؟ اتنا خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ مگر کیوں؟ وہ عبدالرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ڈی جے اس کے اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں، وہی کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹرز پہن رکھے تھے۔ اسے لگا کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں، کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے جہان نے
حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بلبلے بنتے جا رہے تھے۔ تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا۔ بالکل، اور ڈولی اصلی خواجہ سیرا تھا، شاید وہ ان کا پرانا ملازم ہے۔ اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئیں۔ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ تم بھگت رہی ہو نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شے دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہیں۔ پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت ہو چکی تھی، اب کون واپس جاتا تھا؟ سبزہ زار پہ چلتے روم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کو کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن چھن اندر آ رہی تھی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا اسپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے، کدھر جاؤ گے، اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے متسم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ متسم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، اور تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اوف، پھر یہ ٹالی ڈی جے کوفت سے جواب لکھنے لگی، ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا۔ متسم اب صفحہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو نا۔ تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم، متسم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے وہ مشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفتن متسم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک؟ حیا نے فلم انگلیوں کے درمیان پکڑا قلم اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ متسم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق پڑا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا، اب کہ اس پہ لکھا تھا، حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی، اگر چھوٹا لکھتی یہ فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز اللغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا پورا دن ٹھیک پڑھنے میں گزارے گا۔ اور متسم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو واپس ڈروم میں آئے۔ منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور کے پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں جوتا فراق پہنا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل پاکستان کا جھنڈا۔ دفعہ ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں حالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھوپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھوپھو کو بتا تو دیا تھا نا؟ یہ نہ ہو کہ وہ یہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھوپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی۔ حیا، آج تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھوپھو کے گھر آئی تھی، اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا، اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا، اور میری پھوپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ پھوپھو اوون کے پیچھے چلی آئیں۔ ارے تم آ گئیں، ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھوپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید۔
ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور ہالے پھوپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھی۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینے چڑھنے لگی۔ اسکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور ناب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ اسکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی ناٹ ٹیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے، وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھوپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈ کو۔ نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھوپھو کا بیٹا جہان۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ۔ وہ خود بھی کاؤنٹر پہ ٹیک لگا کر کھڑا، پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ضمن جلدی۔ وہ بوتل رکن کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدھی۔ جواباً وہ کھڑے انداز میں درستی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی ہالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان پھوپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ ہالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ حیا، استقلال اسٹریٹ میں آج لیویز پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھیں۔ ہاں چلو، میں ذرا پھوپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھوپھو، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر اس نے جہان اسکندر کو کتنا نظر انداز کرتے ہوئے بتایا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ہالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پر اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ ہالے نور چولگ لو، ہاں میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر ہالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں، پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھے پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا، چھوڑ دو۔ انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے۔ آج کے بعد میں کبھی پھوپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ رات مانجی کے گردنواں پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبزہ زاروں پر جمی برف اب پانی بھر کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈوم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈوم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میرا فیورٹ کلر تو بلو ہے، اور تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ سامنے ڈی جے کرسی پہ ہالے بیٹھی تھی، اس کے مقابل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ اس تہذیب کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اور لگے گا۔ چیری اپنے پنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنے کپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی کہ کسی لڑکی نے یہاں باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں سدھی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی۔ اور چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھایا جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بینک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ یو نو ان اسرائیل وی ہیو سچ سٹرس دیٹ
ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا۔ پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروا دیا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگے۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹکن انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچن کچھ سن کر ذرا گڑگڑائی۔ اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد روم میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط کھوڑ کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو۔ اچھا، حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سرکے پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بینک کی سیڑھیاں پلانک کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا اور ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں۔ تہہ کر وہ اینک کھول کر چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتہ تھا ڈی جے وہیں ہوں گی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے ڈرائنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ بے دبے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پوچھ سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیر کہاں، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جھاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھیں، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے۔ حیا، میں سمجھ سکتی ہوں مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔ ہم پاکستان چلے جائیں، تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے، ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں، صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل بہت خراب ہوگا اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں اسکالرشپ پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ مگر انسان آزاد تب ہی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے اور یہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلائی، پھر نگاہ میز پہ رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پر پڑی۔ پرے ہٹاؤ اس بوڑھے انکل کو، اس کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہو۔ ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے کہ سقراط نے کس عظمت سے بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا۔ اچھا، میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا، وہ تنک کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔
डी जे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डी जे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइलनामा सुनाने वापस चली गई। टॉक्सम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी के बाहर फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। इनके तमाम दोस्त और ड्रूम फेलोज कल अपने टूर्स पे निकल चुके थे। 7 दिन, 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना। डीजे ने चश्म तसव्वुर से खूबसूरत तुर्की को देखते आंखें बंद करके खोली। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। वो दोनों इस्तक़लाल स्ट्रीट में दाखिल हो गई थी। वहाँ हमेशा की तरह रश था। तुर्की का नक्शा हमारे पास है, हम रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात उधर क़याम करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे चले जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कपादोकिया में हॉट एयर बैलून की फ़्लाइट भी लेंगे। कितना मज़ा आएगा ना हया, जब हम बैलून की टोकरी में बैठे ऊपर फ़िज़ा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत खुश और जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थीं। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था। डीजे ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। सुनो हया, जहान को भी साथ चलने को कहें, इसका तो नाम भी मत लो। वो सामने देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो इसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ़ कर दो ना, वो किसी और बात पर अपसेट होगा। मगर मैं ऐसी बात पर अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। वो इसे बाजू से खींचकर आगे ले गई। और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन ख़राब कराएगा। उसने कोट की जेब से हाले का भद्दादर फ़ोन निकाल कर मायूसी से उसे देखा। इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख लें। आज इस्तक़लाल जदीसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है। डीजे भी महसूस करके हैरत से बोली। एविया की दुकान इस्तक़लाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर थी। वो दोनों कट्ठी चौखट तक आईं और लाशौरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास और बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिमत में खड़े स्टैंड से टकराया और ज़ोरदार छनाके की आवाज़ आई। लोहे की स्टैंड की कोई हुक निकली हुई थी। उसकी ज़रब ज़ोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पर आ गिरे। वो दोनों एकदम साकत सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थीं। कापे कर दी। उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का सख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंकारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापे कर दे मैम। वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। कापे कर दी। अच्छा डीजे, ये क्या बक रहा है। वो कोफल से डीजे की तरफ पलटी। इससे गालबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे का पूछ रहा है। देखो भाई। वो आगे आई और काउंटर पे कोने रखे बड़े एतमाद से बोली। हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा भी नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे घरों में दरवाजे होते ही नहीं हैं। लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर इनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन तो रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन हदकीना ऊपर और निगाहों से इन्हें देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को ज़रा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है। नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे से पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजे ने ज़ोर से हाथ हिलाकर कहा। वो हिया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। उसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना, नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कही जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसने नासमझी से इसे देखा, फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। हया हया पीछे खड़ी डीजे दोनों हाथों में सर थामे औंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो तकलीफ़ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भाग कर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे, वो हज़ानी अंदाज में चीखते हुए इसकी तरफ लपकी। इसकी ऐनक फिसल कर फर्श पर जा गिरी थी। तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जोगर इस पे आया। कड़च की आवाज़ आई और एक शीशा 2 हिस्सों में बट गया। डीजे डीजे, वो इस पर झुकी दीवाना वारे से पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थीं। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर दर्द और वीरान था। इसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे बारिश से सर को कुचल कर दिया हो। उसके अबू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फ़ोन करता और वह हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती। मुझे नहीं पता। डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पर बैठी थी।
اس نے گود میں رکھے موبائل کو دیکھا اور کپواتے ہاتھوں سے اٹھا کر پیغام لکھنے لگی۔ میں ٹاکسم فرسٹ ایڈ ہاسپٹل میں ہوں، ڈی جے کو برین ہیمریج ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ اور جہان کو بھیج دیا۔ ان کے درمیان اگر کوئی تلخی تھی تو بھی اسے یاد نہیں تھی، اگر یاد تھی تو صرف اور صرف خدیجہ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے کہ زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے۔ چند روز قبل کی 2 لڑکیوں کی گفتگو سے یاد آئی تھی۔ وہ سلام پھیر کر تشہد کی حالت میں بیٹھی تھی، اس کا چہرہ مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ میرے اللہ، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈی جے میری بیسٹ فرینڈ ہے، سب سے اچھی دوست۔ زارا ارم ان سب سے اچھی دوست، اسے ہم سے مت چھینیں۔ اس کے ماں باپ وہ بوڑھے ہیں، وہ مر جائیں گے، آپ ہمیں اس سے مت آزمائیں، آپ ہمیں ڈی جے واپس کر دیں۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی نہیں دے سکے گا، اور اگر آپ دے دیں گے تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں، آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں۔ اس کے دل پر گرتا ہر آنسو اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اللہ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے مانگ سکوں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری ہینوزم پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب ارکنائڈ ہیمریج اسے خود سمجھ میں آیا تھا۔ وہ بتانے لگی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ وہ پھر رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھاؤ، اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں دیکھتا ہوں اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھنے لگی۔ اوکے اوکے، وہ سر ہلا کر بات ختم کر کے واپس آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، اب اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پر بٹھا کر اس نے سینڈوچز کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو بھیا۔ اس کے اصرار پر اس نے بمشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پی کر بوتل بھرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی۔ جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کاریڈور کا سناٹا ایک دم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کی چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈ، مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اس لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ایویں برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور وہ 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے، تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی نہ کوئی بات کرتی، اس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے ان کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، ایسے خدیجہ کی نہ باتیں یاد آ رہی ہیں، وہ جو کرتی تھی وہ ساری۔ کچن میں پھپھو اور جہان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ؟ ایسا ہوتا ہے جب انسان کی کسی سے اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے نا، تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ نہ انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انقرہ تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شو مارنے میں حرج ہی کیا ہے۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔
ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرہ کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کہرام مچا تھا۔ اچھا پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ نماز جنازہ پچھلے روز ہی ادا کی جا چکی تھی، مگر غم ابھی بھی پرانا نہیں ہوا تھا۔ خدیجہ کی بہنیں اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھتی تھیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سرخ صنوبر کے اونچے درختوں کے درمیان ہوا سراسر راتی ہوئی گزر رہی تھی۔ بہاریں اسی چھایا میں ادھر ادھر بھاگتی ہو ببول کے سفید پھول توڑ توڑ کر ٹوکری میں بھر رہی تھی۔ عائشہ گل ایک درخت تلے زمین پہ بیٹھی سامنے پھیلے کپڑے پہ رکھے بہت سے سرخ جنگلی پھولوں کو دھاگے میں پرو رہی تھی۔ عائشہ، سفید پھولوں سے بھری ٹوکری اس کپڑے پہ ایک طرف انڈیلتے ہوئے اس نے پکارا۔ سفیر تم سے لڑ کیوں رہا تھا؟ لڑ نہیں رہا تھا، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اونچا اونچا کیوں بول رہا تھا؟ جب انسان دوسرے کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ یوں ہی اونچا اونچا بولتا ہے۔ کیوں وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی؟ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں، پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبد الرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا، اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی، مگر میں نے عبد الرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ کیا کہا تم نے اسے؟ یہی کہ جب بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی باتیں کس نے سکھائیں؟ پھر میں نے کہا عائشہ گل نے۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا، وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پر عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے بڑھ گئے۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر پھر تم وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہارے نے پکارا، بولو، تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا؟ ایک بات بتاؤ گی؟ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدا کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے، عبداللہ کی بہن کو کیا پتہ؟ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دان سے توڑ کر لڑی کے دونوں سروں کو آپس میں گرہ لگانے لگی۔ وہ اس پہر میں خدیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میز پہ سنیکس اور دیگر لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھی۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی، جو پیچھے کیچر تک ڈھلک جاتا تھا۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر اور پہ ٹکنوں کو چھوٹی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لیے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ خدیجہ کے لیے بہت ساری ڈھیر دعائیں کر کے واقعی پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا؟ جی، بس صبر کرو۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ یار، رائٹر نے کیا لائنیں لکھی ہوئی ہیں اس ناول میں۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے۔ ہاں، اور جہان سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ مجھے یاد ہے کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا تو 8 اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے، نہیں؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے، اور بعد میں حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا اس نے۔ اچھا،
ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے تعصب سے پوچھا۔ برین ہیمریج۔ اچھا۔ چند لمحے کے لیے ملال خاموشی چھا گئی۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھیں۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ تھینکس۔ وہ سما کبھی نہیں مسکرایا۔ سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا سو مجھے آنا پڑا، بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منگوہا کے الفاظ تو دور کی بات، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا، گویا رشتوں کی حدود وسیع کی۔ سلمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھوا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی، اس گھر کے مرد آج بہت تول تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے شانے جھکا دیے۔ جہان جوس لوگے یا چائے؟ یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ بس ایپل ٹی بہت ہے۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئیں؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئیں، البتہ طیب ارکان نے متانت سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لاتعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس، وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ اوہ اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے۔ کچھ لو بیٹا، تم نے کچھ لیا نہیں؟ جی میں لیتا ہوں۔ طیب ارکان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلمان صاحب جہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن۔ پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جہان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے شانے جھکا دیے۔ مگر ابا ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا، اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اپنی اتنی دور اکیلی بچی بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ اس کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لاتعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ طیب ارکان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ اچھا جہان، اس میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی کیئر لیس دکھا دی ہے۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ لڑکی بیچاری گھسیٹی جا رہی ہے اس ریلیشن کو کہ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اوہ سوری، ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ ارم، سونیا بھابی داور بھائی کے اس اطراف بیٹھی تھی۔ فراح کی کال تھی سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی۔ داور بھائی اور طیب ارکان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور، جہان نے شانے جھکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہ آئیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب طیب ارکان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو جو حیا کی طرف ہی چونکی تھیں۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھوئے جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ طیب ارکان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھئی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طیب ارکان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔
جہاں نے ذرا سے کندھے جھکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلشڈ بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کے قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سونیا بھابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک طریق سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہے تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھئی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا۔ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، اچھا، اور کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے نا بدنام۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ ابھی دیکھوں گی، چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ ہی نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو جوڑا اچھا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب کچھ ہی پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جہان پہ ڈالی۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا؟ اور لو نا کھانا، ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی، وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی۔ رات دیر جاگنے کے باعث وہ صبح دن چڑھے تک سوتی رہی اور آنکھ کھولی تو موبائل کی آواز سے۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا پاکستانی موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہاں پرائیویٹ نمبر کالنگ جلتا بجھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اف، یہ پھر پیچھے پڑ گیا اور اسے پتہ تھا کہ جب تک اٹھائے گی نہیں وہ کال کرتا رہے گا۔ ہیلو، اس نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ویلکم بیک، کیسی ہیں آپ؟ وہی دھیما خوبصورت گمبھیر لہجہ۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ آپ کی دوست کا سنا تھا، بہت افسوس ہوا۔ آئندہ آپ کو کبھی افسوس ہو یا خوشی، مجھے فون مت کیجیے گا۔ آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں بھی نہیں اٹھاؤں گی، خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کر دیا۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراق پہننے پہ راضی ہوئی، جو رنگ کے فرق کے تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں؟ لمبا انارکلی فراق گہرے سبز رنگ کا تھا۔ اچھا، کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی سے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ نہیں، رہنے دیں بھابی۔ اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئیں۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزاں آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لا تعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھیں۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا، وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ رکھے ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے۔ تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اس سے نہیں بدلتے۔ اوکے،
1 منٹ جہان بھائی یہیں کھڑے رہیں، میں نے آپ دونوں کی پکچر لے لوں، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی، اس نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے، لب بھینچے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ مانند پڑ گیا، اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ میری تو توبہ، جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے دن میں ہی منعقد کیا گیا تھا، لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ ان کا کافی کھلا اور وسیع صحن تھا، کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی تھی، باقی اطراف کھلی رکھی گئی، جہاں ہر سو دیواروں پر لڑکیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموں زاد عفان عام شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری نہیں سنی تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراق میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر ٹہلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہان کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ وہ مردوں کی طرف طاہر فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پہ ٹانگ جمائے ہوئے آستین آتن کوہنیوں تک موڑے خاصا لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی، جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔ حیا ادھر بیٹھی ہو؟ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہوں؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی، ہاں بس تھوڑی بہت۔ اچھا وہ لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی، تو ارم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے طاہر فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا، اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی، میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو خیر۔ تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک تھا؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ یس، وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش شہرش کے انداز اتنے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی جون بدل گئی ہے، ورنہ تم تو جانتی تھی انہیں۔ ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی۔ پھر مایوسی، غصہ بھری مزمل سی آوازیں بلند ہوئیں، موبائل کی ٹارچر آن ہوئی، کسی نے بھاگ کر برآمدے کی UPS کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں پھیل گئی۔ رضا، فراق، داور وغیرہ کو ان کی ماؤں نے آوازیں دیں۔ جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے۔ لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فراق نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا رہا۔ اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی سی ہو گئی۔ پتہ نہیں ابا، نہیں چل رہا۔ داور بھائی نے بھی 100 دفعہ کوشش کی مگر بے سود۔ ابا اور طاہر فرقان بھی برآمدے کے ستون کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ حیا کی ٹیبل چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی، اس لیے وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاؤ مکینک کو بلا کر لاؤ، یا دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو، جلدی۔ طاہر فرقان برہمی سے ڈانٹتے اپنے بیٹوں کو دوڑا رہے تھے، کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر، ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی۔ وہ ایک کہنی میز پہ ٹکائے ٹھوڑی ہتھیلی پہ رکھے گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھے گئی، جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دے رہا تھا۔ قریب ہی طاہر فرقان اور سلیمان صاحب کھڑے قدرے متعصب سے آپس میں کچھ کہہ رہے تھے۔
دفتن وہ ذرا چونکی، اس نے جہان کو برآمدے کے زینے چڑھتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے آستینے مزید پیچھے موڑتے ہوئے آگے بڑھا اور جنریٹر کے سامنے ایک پنجے اور ایک گھٹنے کے بل بیٹھا، پھر سر اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ جہان کے ساتھ وہ سب رخ پھیر کر پھر خود بھی وہیں کھڑی ہو گئیں۔ وہ جنریٹر کو اتار رہا تھا، تبھی طیٰ فرقان کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ چونکے۔ وہ جنریٹر کو اتار رہا تھا، چونکہ ہر فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا۔ اس کی آواز مدھم مدھم سی حیا تک پہنچی تھی۔ ثنا بہت حیرت، بہت متاثر سی اس کے ساتھ کھڑی اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی، جو بالکل کسی ماہر مکینک کے انداز میں بہت مہارت سے تاریں ادھر ادھر کر رہا تھا۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا، اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھیں اس سے سب ہی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پہ بیٹھ کے جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہے تو ان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ وہ پانچوں کزنز اب اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھیں۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ سچ ہے آپی، آپ کے فیونسی ہے بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارے جو قدرے بیزاری سے بیٹھی تھی، تنک کر بولی۔ اور جب فراق بھائی مکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی کچھ سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بھجی۔ ارم آپی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پونا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہان نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کروا دیا۔ ہاں، بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ترکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ارم آپی، آپ بھی نہ ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کر رہے تھے۔ کیا ہے ثنا، سونے دو مجھے، وہ تنک کر بولی۔ سوری آپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نہ، وہ ذرا خفگی سے کہتی۔ اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں۔ داور بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آ گئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے؟ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور اور فراق، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، طیٰ فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اس کی معیت میں باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چاچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ سب شدت سے مہوش کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ اوکے تو گائز، اب ہمیں دیں اجازت، تو اللہ حافظ۔ اب ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔